अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, कल से एक हाई लेवल डेलीगेशन सऊदी अरब का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान के लिए यकीनन एक बड़ी अच्छी खबर है। कल भी हमने इस हवाले से गुफ्तगू की थी और बहुत सारे अहम मौक़े हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सरमायाकारी की हमें उम्मीद है। और अब आज की जो सारी मीटिंग्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, उसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आज अहम मुलाकात हुई सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब से, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की, और उनके जो कैबिनेट के बड़े अहम मेंबर्स हैं वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे। और इस मौके पर सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये कहना था कि इस्लामी दुनिया की खुशहाली सऊदी अरब की तरक्की से वाबस्ता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और पाकिस्तान भी यकीनन इन ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और इन ताल्लुकात को हम मज़ीद आगे लेकर जाना चाहते हैं। और जो इक़्तिसादी मामलात हैं उनके साथ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर काम किया जा सकता है, मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके बाद फिर कुछ और भी अहम मुलाकातें हुई हैं सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है। और वज़ीर आज़म साहब से जब उनकी मुलाकात हुई तो उसमें भी ज़ाहिर है कि बड़ी अहम चीज़ें जो हैं वो उसमें डिस्कशन हुई है। और पाकिस्तान और सऊदीया के ताल्लुकात के हवाले से जो चीज़ें हैं उनको दोहराया गया है, उसका इआदा किया गया है कि बड़े देरीना, पुराने और तारीख़ी ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के। और सऊदी अरब जो है वो हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा है। और अब इन्हीं ताल्लुकात को ज़ाहिर है इस पर बहुत ज़्यादा काम भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी जो सिफारतकारी और अपनी जो खारिजा ताल्लुकात हैं उनको इस वक्त फ़ोकस किए हुए है कि तमाम दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद आगे लेकर जाएँ। और सऊदी अरब की अगर बात करें तो यकीनन ये इस्लामी ममालिक में सर फ़हरिस्त ये मुल्क है। और बहरहाल एक और बड़ी अहम जो हमने आज देखा, कल भी हम इस पर बात कर रहे थे कि एपिक्स कमेटी का जो इजलास है उसमें शिरकत होगी सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की और उनके जो बाकी कैबिनेट के मेंबर्स हैं उनकी। वहाँ भी हमने देखा कि ये बड़ा अच्छा माहौल रहा। और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर पोटेंशियल मौजूद है और वहाँ पर काम किया जा सकता है, चाहे IT की बात करें, कानकनी की बात करें, और जिन चीज़ों पर मज़ीद आगे हम बढ़ सकते हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अंडर डिस्कशन रही हैं। फिर SIFC के हवाले से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने एक बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये बड़ा ज़बरदस्त काम इसके अंडर हो रहा है, इसके बैनर के तले जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बड़ा इत्मीनान का उन्होंने इजहार किया। कुछ अहम चीज़ें जो ज़राए के मुताबिक हम तक पहुँची हैं, बड़ी अहम जो उनको पेशकश की गई है, जो 2 होटल्स की तामीर की बात की गई है कि वो एक जॉइंट वेंचर के तौर पर भी उस पर काम किया जा सकता है। ये सऊदी अरब ख़ुद भी नए होटल्स के क़याम के हवाले से बात की जा रही है। फिर PIA के एयरपोर्ट्स के हवाले से भी कुछ इसमें हमें प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हो रही है। फिर इसके अलावा IT काबिल तजदीद तवानाई के जो ज़राए हैं उन पर, ज़राअत पर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिस पर इकट्ठे काम किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि जिस पोटेंशियल की बात की जा रही है और जिस इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है उसको लेकर चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं प्रोग्राम में, रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और साथ में हुमायूं खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज़ियाकार हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हाफिज़ साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। कल हमने बड़ा डिटेल में बात की थी कि ये एक हाई लेवल का डेलीगेशन है, यकीनन पाकिस्तान में जो आमद है एक बहुत अहमियत की हामिल है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। आज चीज़ें आगे बढ़ी हैं, अब हमें ये मालूम हो रहा है कि किन किन चीज़ों पर स्पेसिफिकली काम हो रहा है। बिल्कुल, देखिए आज का दिन इस पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात के हवाले से इस लिहाज से ख़ुसूसी अहमियत का हामिल करार दिया जाता है कि ख़ुद फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इस बात की वजाहत की कि उनकी 35 साला सियासी पॉलिटिकल कैरियर में इतना बड़ा सऊदी डेलीगेशन कभी पाकिस्तान नहीं आया। तो ये निशानदही कर रहा है कि पाकिस्तान माजी की जो सफारती तन्हाई है उससे बाहर निकलकर एक आलमी सतह पर एक डिप्लोमेटिक रोल अदा करने के लिए, डिप्लोमेटिक लीडिंग रोल अदा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो आज जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग बड़ी अहमियत की हामिल थी। उसके बाद
سی آئی ایف سی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ان کو بریف کیا گیا. پھر پاک سعودی انویسٹمنٹ کونسل اس کی میٹنگ ہوئی ہے. تو یہ 4 ایونٹس اور اس کے بعد کنکلوڈنگ پریس کانفرنس تھی دونوں وزرائے خارجہ کی. تو یہ جو میٹنگز ہیں دیکھیں اسپیشلی سی آئی ایف سی جس میں آرمی ایس آئی ایف سی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل اس کی میٹنگ میں آرمی چیف بھی موجود تھے اور ان کی جانب سے جو انیشیٹیوز لیے گئے ہیں اس کو بھی سعودی گورنمنٹ سعودی رہنماؤں نے سراہا ہے اور پاکستان کی طرف سے بھی اس کی تعریف کی گئی ہے. تو ایپیکس کمیٹی کا قیام جو ہے وہ گزشتہ جون میں عمل میں آیا تھا اور اس کے ذریعے پاکستان جو ہے وہ ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ کے لیے اپنے دروازے کھول رہا ہے, جس میں گرین انیشیٹو پروگرام ہے, آئی ٹی کے شعبے ہیں, کان کنی کے شعبے ہیں. اس کے علاوہ جس کا ذکر کیا آپ نے قابل تجدید جو توانائی کے ذرائع ہیں, جس میں خاص طور پر سولر انرجی, ونڈ انرجی اور ہائیڈل پاور اور دیگر جو وسائل ہیں ہمارے معدنی اس کو ایکسپوز کرنا ہے اور اس کو ایکسپلور کرنا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ سعودی ڈیلیگیشن اس میں نہ صرف یہ کہ متعلقہ وزراء موجود ہیں بلکہ ماہرین موجود ہیں اور انہوں نے پاکستانی ماہرین کے ساتھ بڑی ڈیٹیل ان ڈیپتھ آج جو میٹنگز ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کی طرف سے بڑی کھلے طریقے سے آفر کی گئی ہے, جس میں ہوٹلز کی تعمیر جوائنٹ وینچر کے لیے, ایئرپورٹس جو ہیں ان میں سروسز کی فراہمی کے لیے جوائنٹ وینچر. اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ پاکستان نے یہ بھی آفر کی ہے کہ کانکنی کے شعبے میں خاص طور پر ریکوڈک میں پاکستان جو ہے وہ جہاں تانبے اور سونے کے وسیع ذخائر موجود ہیں اس کی ایکسپلوریشن کے لیے پاکستان جو ہے وہ آفر کر رہا ہے. اور اس سے آج کے دورے کے بعد یہ امید کی جا رہی ہے کہ ریکوڈک میں 1 ماہ کے اندر $1 ارب کی سعودی سرمایہ کاری کے امکانات جو ہیں وہ بہت واضح ہوئے ہیں. تو یہ اچھی پیش رفت ہے. آج کا یہ دورہ جو ہے سعودی ہائی لیول ڈیلیگیشن کا, یہ دورہ جو ہے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہے. پاکستان کی سفارتی تنہائی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے اور پاکستان ایک لیڈنگ رول کی جانب بڑھ رہا ہے. پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے وسیع امکانات ہیں اور پاکستان کے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے حوالے سے بھی آج بڑی امپورٹنٹ جو میٹنگز ہوئی ہیں اس پر جی کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوئی ہے, اس پر بھی ہم آگے جا کر بات کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ بہت ضروری ہے کہ جب انویسٹمنٹ آتی ہے تو پھر سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. صافی صاحب کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اس دورے سے؟ اور ہم کل بھی بات کر رہے تھے, بہت ساری چیزیں ڈسکس کر رہے تھے, آج کچھ کلیئرٹی آ گئی ہے, اب ہمیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں انویسٹمنٹ ہونی جا رہی ہے, کن کن چیزوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو اب کیا رائے ہے آپ کی؟ ناہید, میں اس جو ہائی لیول کا جو وفد ہے اس وقت پاکستان میں موجود ہے سعودی عرب کی جانب سے, میں اس کو بارش کا پہلا قطرہ قرار دوں گا, کیونکہ پاکستان اسپیشلی ایس آئی ایف سی کے تحت جو ون ونڈو آپریشن کا ایک سسٹم پاکستان میں رائج کیا گیا ہے اور اس میں پاکستان کے سول اور عسکری قیادت جو دونوں برابر یکساں طور پر دلچسپی رکھتے ہیں, ان کا ویژن تو بہت ہی وسیع ہے. اور کچھ مخالفین جو تھے موجودہ حکومت کے سیاسی مخالفین, انہوں نے ابتدائی ایام میں اس کا کافی مذاق بھی اڑایا تھا کہ 100 ارب اور 150 ارب ڈالرز کی بات ہو رہی ہے, وہ کہاں سے آئیں گے اور کیسے آئیں گے پاکستان میں. آج اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے یہ سعودی عرب کا جو تاریخی وفد ہے, جس میں جو حکومت کے ذمہ داران کے ساتھ ساتھ سرمایہ کار موجود ہے, کارخانہ دار موجود ہے, سرمایہ دار موجود ہے, باقی صنعت کار موجود ہے, تقریباً اگر اخباری اطلاعات درست ہو تو 100 لوگوں پہ ہائی لیول ڈیلیگیشن ہے یہ مبنی. تو میں نے کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ جو کچھ ہمارے پاکستانی میڈیا نے انہوں نے رپورٹ کیا کہ آنے والے دنوں میں بہت جلد پاکستان میں صرف سعودی عرب سے 20 سے 21 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی توقع ہے. لیکن چلے ہم ان اعداد و شمار میں نہیں پڑتے, اور یہ جو آج کا اور کل کا جو سیشنز مختلف رہے ہیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ صدر پاکستان سے مہمانوں کے ملاقات یا وزیر اعظم صاحب سے ان کی ملاقات, یا ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں شرکت, یا عسکری قیادت سے ان کی ملاقاتیں,
اس میں کئی چیزیں سامنے آئی ہے کہ ابتدائی طور پر کم از کم 5 سے 7 ارب کی جو سرمایہ کاری سعودی عرب کی طرف سے بہت جلد متوقع ہے، اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ سعودی قیادت اور سعودی مہمان جو ہے پاکستان سے زیادہ ایکسائٹڈ ہمیں نظر آئے۔ آپ ان ملاقاتوں کی فوٹیجز نکالے، ان کی خبریں دیکھے، یا وزیر خارجہ جو ہے سعودی عرب شہزادہ فیصل بن فرحان صاحب کی ملاقات، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے جو ملاقات تھی اور پھر جو پریس ٹاک تھی اس میں ان دونوں کی باڈی لینگویج دیکھے تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ ہم تو ایکسائٹڈ ہے کہ پاکستان جو ہے جس ملک کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ ہم سری لنکا بننے جا رہے اور اتنی ایک دنیا کی ایک بڑی معاشی قوت اور پاکستان کے ایک قریبی دوست اتنے بڑے وفد کے ساتھ پاکستان میں موجود ہے، لیکن دوسری طرف سعودی سائٹ پہ بھی ہمیں ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ایک اچھی پاکستان کے لیے ایک اچھا طرز عمل ہے، پاکستان کے لیے ایک اچھی سچویشن ہے۔ ہم اس میں مزید اس سے اعلیٰ سطح کی مزید اب اس میں وفود بھی آئیں گے اور وفود کا تبادلہ بھی ہوگا۔ خبریں سامنے آئی ہے پاکستانی میڈیا کے ذریعے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب عنقریب دوبارہ سعودی عرب جائیں گے، اور ہم ورلڈ اکنامک فورم کا انعقاد ہو رہا ہے اور ہم دوبارہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ محمد بن سلمان صاحب جو ہے وزیر اعظم بھی ہے سعودی عرب کے اور سعودی عرب کے با اختیار اور سب سے طاقتور شخصیت ہے، وہ بھی پاکستان عنقریب تشریف لائیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے بہت حوصلہ افزا ہے۔ پاکستان پہ نہ صرف بیرونی سرمایہ کار اور صنعت کاروں کا اعتماد بحال ہوگا، بلکہ آج آپ نے اسٹاک مارکیٹ کو بھی دیکھ لیا کہ انہوں نے نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اشاریے ہوتے ہیں، جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، وہ ہمیں درست سمت میں جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ہم یہی توقع کر رہے ہیں اور ہماری یہی دعا ہے کہ پاکستان کی موجودہ قیادت کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہو، اور ہم ایڈ کی لعنت سے ہمیں مکمل نجات ملے، اور ہم ٹریڈ اور اسی طرح سرمایہ کاری کے ایک نئے فیز میں داخل ہو۔ ٹھیک ہے، ہمایوں صاحب آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا، اور اوور آل بھی جو ایک ویژن اس وقت ہمیں اقتصادی طور پر نظر آ رہا ہے، شہباز شریف صاحب کا بھی جو صافی صاحب بھی بات کر رہے ہیں یہاں کہ ہم ایڈ نہیں اب ٹریڈ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں انویسٹمنٹ آنی چاہیے، ٹریڈ والیوم ہمارا زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے تعلقات ہیں دونوں ممالک کے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ان تعلقات کو اقتصادی شراکت داری میں تبدیل کریں۔ کس حد تک آپ آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ابھی ظاہر ہے اس کا آغاز تو ہو گیا ہے، مزید کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سے؟ جی، آج کا جو دن جس طرح حافظ صاحب نے بھی کہا اور رشید صاحب نے بھی، اہمیت اس لیے بڑی زیادہ ہے کہ جس ویژن کا آپ نے کل بھی ذکر کیا تھا اور آج بھی ابھی آپ نے جو انٹروڈکشن میں بھی کہا کہ پاکستان ٹریڈ اور اپنا جو اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتا تھا، اور ہمارے ہاں جو آج جو ایپیکس کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی، جو بریفنگ دی گئی سعودی ڈیلیگیشن کو، اس میں کافی اپرچونٹیز دکھائی گئیں انویسٹمنٹ کی۔ اور ملک دیکھیں ترقی اس صورت میں کرتے ہیں کہ جب آپ کی اکنامک گروتھ ہوتی ہے، اور اکنامک گروتھ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ جب انٹرنیشنل ایٹماسفیئر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر سے آ کے آپ کے ملک میں انویسٹ کریں، اور انویسٹ اس صورت میں کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز آپ کو پروفیٹیبل نظر آ رہی ہے۔ تو ابھی جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ آج کی جو میٹنگ کی جو ڈفرینٹ ہائی لائٹ تھیں، اس میں منیمم آپ کو 5 سے 7 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آئندہ آنے والے چند ہفتوں مہینوں کے اندر، جس میں ایئرپورٹس کو سبلٹ کرنا ہے، جس میں PIA کی نجکاری ہے، جس میں جو ہماری کچھ ٹرانسمیشن لائن ہے مٹیاری والی اس کی آفر کی گئی، گرین انیشیٹو کا کیا گیا، ہائیڈرو الیکٹرک میں رینیویبل، بینکنگ سیکٹر میں کی گئی، ایگریکلچر بڑا اہم ہے۔ سعودی عرب کی خود ہماری وہاں بہت سارا جو ایکسپورٹ ہے، جس میں ڈیری پروڈکٹس کی کئی چیزوں کے اوپر ذکر کیا گیا، ہماری جو کیٹل فارمنگ ہے یہاں سے بہت تعداد میں جاتا ہے، اور پھر جو حلال میٹ کی جو مارکیٹ ہے انٹرنیشنلی وہ ایک بہت بڑی ہے، اس میں جوائنٹ وینچر کرنے کی بات کی گئی، کارپوریٹ فارمنگ کے اوپر بات کی گئی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں، اور پھر جو میٹنگز جتنی آپ نے بھی ذکر کیا، ایک دیکھیں ایک دن کے اندر اگر ایک ڈیلیگیشن کی اہمیت کا اندازہ اور دونوں ملکوں کی دوستی اور پیار محبت کا اندازہ لگائیں کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، فارن منسٹر، آپ کی تمام کیبنٹ تمام میٹنگز میں موجود تھی، پھر آرمی چیف کا ان کے ساتھ ایپیکس کمیٹی کے اندر جو میٹنگ، تو پاکستان اپنا جو ریلیشن شپ ہے سعودی عرب کے ساتھ اور جو گرم جوشی ہے اس کا بھی دکھانے کا ہم نے مظاہرہ کیا، اور سعودی عرب نے بھی ریسپریکیٹ کیا۔ جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ جو رپورٹس تھیں کچھ 100 سے زیادہ ڈیلیگیشن کے ممبرز تھے جو گورنمنٹ آفیشلز تھے، تو یہ وزٹ اس تسلسل کا حصہ ہے جو
جو پچھلے مہینے پرائم منسٹر گئے تھے اور ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم اس انویسٹمنٹ کو لانے کی کون کون سی اپرچونٹیز دے رہے ہیں. اور پھر اب جو بہت اہم بات رشید صاحب نے کی کہ ہم ٹریڈ کی اوپر بات کر رہے ہیں, شراکت داری کی بات کر رہے ہیں, ہم ایڈ نہیں مانگ رہے. تو یہ اس کی پہلی کڑی ہے. اب ایکسپیکٹڈ ہے وزیر خزانہ جو ہے اس وقت امریکہ میں گئے ہوئے, وہاں پہ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ایک میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہ دونوں ممالک کا جو ہے امریکہ کا وفد جو ہے, مختلف جو تجارتی وفد ہیں انہوں نے پاکستان آنا ہے. چائنا کے اندر پرائم منسٹر کا بھی وزٹ ایکسپیکٹڈ ہے, وہاں پہ ہم سی پیک کے فیز 2 کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس اشاریے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اب پاکستان جو اپنی اکنامک سروائیول کی جو پچھلے عرصے سے جو کوششیں کر رہا تھا, یا آپ اس کو جنگ سمجھ لیں کر رہا تھا, وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور اب ہم اس ٹریجیکٹری پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے اس کا ایک دوسرا جو امپورٹنٹ پہلو ہے اس میٹنگ میں جو 2 فارن منسٹرز کے درمیان آج ہوئی ہیں, وہ ہے ریجنل سیکیورٹی اور عالمی مسائل کے حوالے سے. آج دونوں ممالک کے جو وزرائے خارجہ تھے ان کی پریس کانفرنس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا اور اس بات کا ذکر کیا گیا. دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر پاکستان اور سعودی عرب فلسطین اور کشمیر کے جو 2 سلگتے مسائل ہیں اس پر یکساں موقف رکھتے ہیں, اور سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے موقف کی ہر انٹرنیشنل فورم پر حمایت کی ہے. آج کی میٹنگ میں یہ بات جو ہے, یہ بات اجاگر کی گئی کہ غزہ کی جو صورتحال ہے خاص طور فلسطین میں, اس صورتحال پر عالمی برادری جو ہے وہ ویک اپ ہو, اس کو ویک اپ کال دی گئی ہے کہ عالمی برادری جو ہے غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی بند کرائے, اور وہاں دونوں ملکوں کا ایک یکساں موقف ہے کہ یہ مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہو سکتا. اس مسئلے کے لیے, مسائل کے حل کے لیے ہمیں ڈائیلاگ کی طرف بڑھنا ہوگا. پاکستان کا بھی ہمیشہ یہی موقف رہا ہے, خواہ کشمیر کا مسئلہ ہو یا دیگر تنازعات ہوں سیاسی قسم کے, اس میں ہمیشہ پاکستان نے اس بات کی تائید کی ہے کہ ڈائیلاگ سے مسائل حل ہونے چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آج دونوں ممالک نے اس بات کو اجاگر کیا ہے اپنی بات چیت میں کہ غزہ کا مسئلہ جو ہے وہ بات چیت سے حل کیا جائے, اور وہاں کے جو عوام کی خواہشات ہیں ان کے اس کے مطابق ان کو حق ملنا چاہیے, اور غزہ کے عوام کی جو امداد کو روکا گیا ہے وہ سلسلہ بحال ہونا چاہیے. تو یہ ریجنل سیکیورٹی پر بھی دونوں ملکوں کا یکساں موقف ہے, اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان علاقائی سلامتی کے حوالے سے بھی, ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ رول ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب, اسی کو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اس پر بھی آپ بات کر لیجئے گا. اور یہ تو چونکہ ہم جانتے ہیں, بار بار اس کا اعادہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا یہ یکساں موقف ہے, اور ہر طرح سے ظاہر ہے کہ جو اسلامی ممالک ہیں ہم اکٹھے مل کر چل رہے ہیں. لیکن پاکستان میں جس پوٹینشیل کی بات کی جا رہی ہے, ذرا تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ اس پہ جو اب آفرز کی گئی ہیں, جس طرح سے ہم ویمن بینک کی بات کر رہے ہیں, پھر کچھ آئی ٹی سیکٹر کی بات کر رہے ہیں, PIA کی بات کر رہے ہیں, 2 ہوٹلز کی بات کی جا رہی ہے کہ CDA اس کے لیے جگہ فراہم کرے گا, 2 نئے ہوٹلز پر آئے جاتے ہیں. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ دیکھیے, اس خطے میں اگر ہم ایشیا کی بات کریں تو ترقی کے 2 بڑے استعارے سمجھے جاتے ہیں. ایک چین کی ترقی ہے جنہوں نے صنعت اور حرفت اور افرادی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے ترقی کی نئی مثالیں قائم کر کے دنیا کو حیران کر دیا ہے, اور مسلسل وہ اس عمل میں آگے بڑھ رہا ہے. چین کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس وقت اندازے یہی لگائے جا رہے ہیں کہ عنقریب وہ دنیا کا ایک سپر قوت, سپر طاقت کے طور پہ سامنے آ جائے گا ہر شعبے میں, دفاعی صورت میں بھی, اکنامکس کی صورت میں, خصوصاً معیشت اور اقتصاد کی صورت میں وہ اس وقت بھی دنیا میں ایک بڑی قوت کے شکل میں موجود ہے. دوسری مثال ہمارے ساتھ مڈل ایسٹ میں سعودی عرب کی ہے, جنہوں نے اپنے ریسورسز کو, یہ جو موجودہ جو شاہی خاندان ہے, اور اس سے پہلے اگر ہم آل سعود کی بات کریں, جنہوں نے زمین میں چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کر کے ایک لک دک صحرا کو اس طرح ترقی یافتہ ایک ملک میں تبدیل کیا, اور پھر اسی کی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے مختلف قیادت سعودی عرب میں چینج ہوتی رہی ہے. اور اب محمد بن سلمان کی صورت میں ایک ڈائنمک ویژنری لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے, جن کا ویژن 2030 پوری دنیا میں ستایا جا رہا ہے. اور آج جو کل سے 2 دن ہم وہ ویژن 2030 کی جو ہے ان کی صدائے پاکستان میں بھی سن رہے, تو انہوں نے اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے دنیا میں اپنا لوہا منوایا. ویسے تیل کی نعمت سے تو شروع سے سعودی عرب مالا مال تھا. محمد بن سلمان سے پہلے کی قیادت نے اس اہمیت کو سمجھا اور سعودی عرب کو ترقی کے راستے پہ ڈالا روایتی انداز میں. اب محمد بن سلمان ایک نئی ویژن کے ساتھ ایک جدیدیت کا ایک سوچ لے کے دنیا کے سامنے وہ ابھرے ہیں,
انہوں نے جس طرح چائنا اوپننگ کا ایک ویژن ہے، انہوں نے سعودی عرب اوپننگ کا ایک ویژن ہے، ایک دوسرے نام سے، جس طرح نیوم کی ایک شہر آباد کرنے کا ان کا ویژن ہے، جس طرح سرمایہ کاروں کو باہر بلانے کا ان کا ایک ویژن ہے، اسی طرح وہ سرمایہ کاروں کو سعودی عرب تک محدود بھی نہیں کرنا چاہتے. وہ پاکستان جیسے دوست ممالک کے ساتھ شراکت داری کو مزید تقویت دینے کے لیے اتنے بڑے وفد کو محمد بن سلمان ہی نے یہاں پہ بھجوایا. تو پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو دو بڑی مثالیں ہیں اس خطے کی ترقی کے، جو دو بڑے استعارے ہیں یعنی چین اور روس، اس کے بیچ میں ہم واقع ہیں اور دونوں کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں. تو یہ گولڈن اپرچونٹی ہے پاکستان کی، یہ ایک حسین امتزاج بن سکتا ہے کہ سعودی عرب، پاکستان، ایران، روس، اس خطے کے باقی جو بڑے ممالک ہیں، جو خلیجی ممالک ہیں. پاکستان نے تو واضح کر دیا کہ حتیٰ ہم امریکہ کے ساتھ تجارت کے لیے تیار ہیں، ہم انڈیا کے ساتھ تیار ہیں، لیکن جو کور ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ وہ ہمیں حل کرنے ہیں. تو یہ جو میں نے پورا آپ کے سامنے ایک خاکہ کھینچا ہے، پاکستان کی یہ تصویراتی حیثیت ہے، پاکستان کی یہ تصویراتی اسٹریٹجک اہمیت ہے کہ ان ممالک کو اور دنیا کو پاکستان کی شمولیت کی ضرورت ہے. ہمیں بھی ضرورت ہے ان بڑے ممالک کی، لیکن یہ جغرافیہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایسا عطا فرمایا ہے کہ یہ ممالک جو ہے ہمارے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات کو اگر دیتے ہیں تو انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں بھی فائدہ ہوتا ہے. تو پھر یہ والی جو پروجیکٹس ہیں یہ تو بہت چھوٹے ہیں، سمجھے وہی بات ہے کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ یہ تو بس آغاز ہونے جا رہا ہے. ہمایوں صاحب، ہم پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو یقیناً بہت پوٹینشیل ہے یہاں پر. کل بھی ہم نے یوتھ ورلڈ کے حوالے سے بات کی تھی کہ بہت بڑا ایک یوتھ ورلڈ 63% آلموسٹ ہمارے پاس موجود ہے، پھر 5th لارجسٹ پاپولیشن ہے ان دا ورلڈ. تو اب باقی جو ممالک ہیں ان کی بھی جو سوچ ہے وہ تبدیل ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے. اگر ہم یہ اس ویژن کی بات کر لیتے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کا جو 2030 کا ویژن ہے، جس طرح سے وہ وہاں پر چیزوں کو تبدیل کر رہے ہیں، خواتین کے حوالے سے آپ ظاہر ہے ٹریول کرتے ہیں ریسنٹلی بھی، ظاہر ہے کہ ساری جو چیزیں وہاں پر تبدیل ہو رہی ہیں، آپ کو ہر جگہ مالز میں بھی خواتین نظر آ رہی ہیں. پھر یوتھ جو ہے اس کو بھی انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ دونوں کام جو ہیں ہم کس طرح سے اس ماڈل کو اپنا سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں بھی ویمن امپاورمنٹ اور اپنے یوتھ ورلڈ کو استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یہ تو بہت دو اہم ایشوز آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا. پاکستان جس طرح آپ بتا رہی ہیں 63% ہے، اور اس 63% کی یوتھ بلج کے اندر جو 30 سال سے کم ہیں اس کی ایک علیحدہ بہت 50+% ہے. اب یہ جو وزٹ ہوا ہے یہ ڈیلیگیشن کا، اس میں ہماری ہیومن ریسورس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے منسٹری کے ساتھ. اور اب جو ایک بہت بڑا آئیڈیا جس ابھی رشید صاحب نے ویژن 2030 کا ذکر کیا سعودی عرب کا، جس میں انہوں نے اپنی اکنامک ڈائیورسفیکیشن کرنی ہے، جو ریلیجس ٹورزم ہے یا جو ان کی ریسورسز منرل تھے اس سے ہٹ کے انہوں نے ایک اکنامک ہب کے طور پہ سعودی عرب کو آگے بڑھانا ہے. جدید شہروں کے نظام کے اوپر، ایگریکلچر کے اوپر، بہت کنسٹرکشن کے جو ہیں وہاں پہ کام آنے والے ہیں. اس میں جو آپ کا یہ والی آج کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے اندر ایک ڈسکشن کا بہت بڑا پہلو تھا کہ آپ نے اپنی جو ینگ جو پاپولیشن ہے اس کو سکلڈ اور سیمی سکلڈ کرنا ہے، اس کو سروسز پرووائڈ کرنی ہے، اور پھر اس کو ہم نے ایکسپورٹ کرنا ہے. مڈل ایسٹ اس وقت سعودی عربیہ، UAE، قطر اور ان ممالک کو ملا لیں تو تقریباً سال میں 28 سے 30 بلین ڈالر کا ریمیٹنس آتا ہے وہاں سے، جو کہ پاکستان کی ریونیو کو ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور اگر آپ اس کو ہم ڈبل کر لیں تو آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کو 60 سے 70 بلین ڈالر آئے، اور یہ کس صورت میں آ سکتا ہے؟ اگر یہی جس یوتھ بلک کا آپ ذکر کر رہی ہوں اس کا جو ویژن 20 ہے، اب تو سعودی عربیہ نے اناؤنس کیا ہے کہ 2027 میں وہ ویژن 2040 دے رہے ہیں، جس میں مزید کنسٹرکشن کے بہت بڑے مواقع آنے ہیں. تو آپ نے جو ابھی پچھلے 10 سالوں میں یہاں پہ جو ہم نے اکنامک کوریڈور کے ذریعے جو چائنا کے ساتھ ہماری جو شراکت داری تھی، اس میں بہت زیادہ اپنی جو لیبر تھی اس کو سکلڈ کر لیا بہت ساری چیزوں میں، انفراسٹرکچر کے اندر، مائننگ کے اندر، روڈ انفراسٹرکچر، الیکٹریسٹی انفراسٹرکچر. اور یہ وہ اب لیبر ہے جو مڈل ایسٹ میں جا کے آپ کے لیے ریمیٹنس کا بہت بڑا موقع کر سکتی ہے. یہ اس کا ایک پہلو ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ پاکستان میں اگر آپ فیمیل پاپولیشن کا ذکر کریں تو ہم تقریباً 50 سے 51% کے قریب آتے ہیں، which is half of your population. اب اس کو اگر ہم ان دو ویژن کو ملا لیں، جو کہ محمد بن سلمان، جو کہ ہی himself is a young leader، اگر آپ دنیا کے لیڈرز کو دیکھیں تو اس میں اس یوتھ کو اور پھر اس میں جو فیمیل ایمانسپیشن کا آپ ذکر کر رہی ہیں، تو میرا خیال ہے یہ ون ون سچویشن ہے. پاکستانی خواتین دنیا کے ہر موقع پہ جو ہے اور ہر شعبے کے اندر انہوں نے بڑا نام کمایا. آپ ان کو ایگزیکٹلی، تو میرا خیال
خیال ہے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو ملا کے یہ جو آج کا جو ڈیلیگیشن ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارا جو ویژن ہے اس وقت جو پی ایم ایل این گورنمنٹ کا یا پرائم منسٹر شہباز شریف کی ہم بات کریں اور جو محمد بن سلمان کا، تو میرا خیال ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اس یوتھ بلج کا ایک بہت بڑا فائدہ دیکھیں گے. اور رشید صاحب نے اپنی ذکر کیا، چائنا نے اپنی جو پاپولیشن تھی، جو دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن آج سے کچھ عرصہ پہلے تک تھی، اب تو انڈیا کی ہوگی ہے، اس کو ایز اے کرس سمجھا جاتا تھا. انہوں نے اس کو یوٹیلائز کیا، وہ دنیا کی اکنامک مارکیٹ بن گئی، اکنامک فیکٹری بن گئی. تو ہم ان کو سکلڈ کر کے مثالیں تو بہت ہیں خطے میں بڑی، ان ماڈلز کو ہم اپنا سکتے ہیں. حافظ صاحب مجھے بریک پر بھی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ تینوں حضرات کی میں رائے لے لوں کہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آتی ہے تو پھر جو ہماری سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں، جو حالات ہیں، وہ بہت بہتر ہونے چاہیے تاکہ ایک اعتماد آپ کے سرمایہ کاروں کو ملے. آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں بھی اسی چیز کو، اسی ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا ہے. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ بشام میں جو واقعہ ہوا، پھر بلوچستان میں جو بے گناہ لوگوں کو مارا گیا اس کی بھی مذمت کی گئی. پھر آرمی چیف نے بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے یہ بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان جو یہ دہشت گرد یہاں پر موجود ہیں پاکستان میں، وہ پاکستان کے اقتصادی حالات، پاکستان کے اقتصادی معاملات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، ایک پراکسی کے طور پر کام کرنا چاہ رہے ہیں. انہیں ہم کسی صورت مزید فال نہیں ہونے دیں گے. آج کی جو میٹنگ تھی کور کمانڈر کانفرنس اس لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل تھی کہ یہ دراصل میٹنگ جو ہے پاکستانی عوام اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اعتماد دینے کے لیے بلائی گئی تھی، تاکہ انہیں اعتماد حاصل ہو کہ ملک میں جو معاشی سرگرمیاں تیز ہونے والی ہیں اور تیز ہونے جا رہی ہیں یا غیر ملکی سرمایہ کاری کے امکانات بڑھ رہے ہیں، ان کو تقویت دینے کے لیے پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پوری طرح سے قابو میں ہے. پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ پوری طرح سے فعال ہیں. اب جو داسو کا واقعہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے 26 مارچ کو ہوا تھا، یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا جس میں 5 چائنیز جو ہیں جاں بحق ہوئے ہیں. یہ اس واقعے کے بعد پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے ری وزٹ کیا ہے سیکیورٹی معاملات کو، اور خاص طور پر غیر ملکی جو یہاں پر انجینئرز کام کر رہے ہیں اور غیر ملکی جو یہاں پر باشندے جو ہیں مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات کیے گئے. تو آج کی میٹنگ میں انہوں نے اوورآل پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ پہلو ہے وہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کمپین، کہ جب بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے، سرمایہ کاری کے امکانات بڑھتے ہیں، تو پروپیگنڈا مہم جو ہمارے دشمن طاقتوں کی طرف سے ہوتی ہے وہ بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا جو ہے اس پر ایک بہت بڑی کمپین جو ہے پاکستان کے خلاف چل رہی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے پوری طرح سے الرٹ ہیں اور اس کمپین کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے اقدامات بھی، مؤثر اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں. تو آج کی میٹنگ ایک میسج ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ماحول تیار ہے، لا اینڈ آرڈر جو ہے صورتحال پوری طرح سے کنٹرول میں. جی صافی صاحب یہ ٹیک ہے. دیکھیے ہم مانتے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ اقتصادیات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور بہت اہم ہوتا ہے، لیکن اس نقطے کو لے کر آپ ترقی کا پہیہ روک نہیں سکتے. دنیا میں کئی ممالک کی مثالیں موجود ہے جہاں پہ امن و امان کے مسائل بھی موجود ہیں، لیکن وہ اپنی ترقی کے رفتار کو کم نہیں کرتے. مثال کے طور پر آذربائیجان کو آپ دیکھ لیں، کیا نگورا کاراباغ میں ان کا تنازع نہیں چل رہا ہے، بلکہ کلی جنگیں وہاں پہ ہوتی ہے. اچھا وہاں کو بھی آپ چھوڑ دیجئے. روس کی آپ مثال آپ کے سامنے ہے، وہ یوکرین کے ساتھ ایک ایکٹیو جنگ میں ہے، لیکن کیا باقی روس میں ترقی کا پہیہ انہوں نے روک دیا ہے؟ سعودی عرب جس سے ہمیں بڑی توقعات ہے، ہمارا برادر ملک ہے، ان کے کیا پڑوس میں وقتاً فوقتاً دراندازی نہیں ہوتی؟ وہاں پہ کیا دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے رہے؟ یہ چین کا جو ترقی کا ہم ہر وقت ذکر کرتے رہے ہیں، تو انہوں نے ترقی کوئی ایک دن میں تو نہیں کی اور کوئی ایک آئیڈیل سچویشن میں بھی نہیں کی. ان کو بھی یہی مسائل تھے، آبادی کا مسئلہ تھا، ان کی لا اینڈ آرڈر کے مسائل تھے، ان کی سیاسی مسائل تھے، لیکن انہوں نے اپنی ترقی کا رفتار کو کم نہیں کیا اور جاری رکھا. پڑوس میں جو ہندوستان ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں آزادی کی کتنی تحریکیں بھارت سے چل رہی ہے، لیکن وہ انہوں نے باقی علاقے جو ہے وہاں پہ ترقی کے رفتار کو بند نہیں کیا. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں دہشت گردی موجود ہے، پاکستان کے کچھ علاقوں میں دراندازی موجود ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کے جو 24-25 کروڑ کی آبادی ہے
اور جو ہزاروں مربع کلومیٹر پہ مشتمل ہمارا ملک ہے، باقی ملک میں ہم ترقی کی رفتار کو کیوں سست کرتے ہیں؟ ایک واقعہ بہت ہی برا ہوا ہے جو ہر لحاظ سے کنڈیمنیبل ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، جو حافظ صاحب نے داسو کا ذکر کیا، یا جو مزدوروں کا جو شہادتیں ابھی بلوچستان میں ہوئی، وہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اور ایسے واقعات کی روک تھام بہت ضروری ہے، لیکن اس میں یہ تو نہیں ہے کہ بلوچستان میں خدا نخواستہ واقعہ ہوتے تو کراچی میں بھی آپ اقتصادی ترقی کو روکیں، داسو میں ہو جائے تو آپ پشاور میں بھی کام نہ کریں۔ آپ نے دنیا کو جو آپ کے سامنے درپیش چیلنجز ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ترقی کے رفتار کو نہیں روکنا، ہمت سے کام لینا ہو، اور قیادت کی یہی خاصیت اور خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ خطرات اور خدشات کے باوجود اپنی ترقی کے عمل کو جاری رکھتے ہیں، اور یہی شہباز شریف صاحب اور ان کی حکومت کا خاصہ ہے کہ ارد گرد ہمارے دشمن بھی ایکٹیو ہے، لیکن انہوں نے اپنے دوستوں کو انگیج کیا ہوا ہے، اور ترقی اور اقتصادی بحالی کے عمل کو انہوں نے نہیں روکا، اور اگر یہی سلسلہ جاری رکھا اور عسکری قوت اور سیاسی قوت ایک پیج پہ اسی طرح کام کرتے رہے تو ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان ترقی کے راستے پہ چل پڑے گا۔ ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، آپ اس کو کیسے پرسیو کر رہے ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سب چیزیں پیرلل چلتی ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ خاصہ کوئی ناخوشگوار واقعات ہو جائیں تو پھر آپ باقی چیزیں روک دیں، اور دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ جو آج کی جو کانفرنس تھی، کور کمانڈرز کانفرنس تھی، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، اور اس سے پہلے جو آرمی چیف کا اپیکس کمیٹی میں شامل ہو کے بریفنگ کا حصہ بننا تھا، یہ بیسکلی یہ فورم بنایا اسی لیے گیا تھا کہ دونوں جو ہماری عسکری اور سول قیادت ہے یہ باہر والی دنیا کو بتائیں کہ آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو ہمارے سارے ادارے ایک پیج پہ ہیں، اور وہ آپ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ سیکیورٹی رشید صاحب واقعی بہتر کہہ رہے ہیں اور ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا اہم حصہ ہوتا ہے، اور چونکہ ساؤتھ ایشیا اور جس خطے میں ہم ہیں یہ غیر معمولی نوعیت کا اس لیے کہ پچھلے 30-40 سالوں سے یہاں پہ جو ہے آپ کے سارے جو بارڈرز ہیں وہ جو افغانستان کا لے لیں یا آپ کشمیر کے ساتھ انڈیا والی سائڈ اس سائڈ کا لے لیں، یہاں پہ جو ہے حالات نارمل نہیں رہے، اور کہیں نہ کہیں سے معاملات خراب ہوتے رہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں بھی جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی اس کا ایک بہت بڑا ایس ایس پی اوپر تھا کہ افغانستان سے جو دہشت گردی پاکستان میں ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور یہ ابھی ہم نہیں کر رہی ہے، باقی دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں وہ بھی، چین آپ کے ساتھ اس چیز کے اوپر سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ اس کے اوپر کر رہا ہے، یورپین یونین اس کے اوپر بول رہا ہے۔ تو یہ بتانے کا ایک مقصد تھا کہ ایسی قوتیں، اور یہ حافظ صاحب نے کہا تھا کہ جب بھی یہاں پہ اکانومی کا پہیہ چلنے کو شروع ہوتا ہے تو آپ سے جو بہت زیادہ پیار کرنے والے ممالک ہیں وہ کچھ نہ کچھ اس قسم کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو اب چونکہ وہاں پہ الیکشن آ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ ایک اتنا بڑا ڈیلیگیشن، کہہ رہے تھے کہ یہ فی الحال تو یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے، دیکھیں رکنا نہیں ہے، لیکن جس طرح رشید صاحب نے کہا ہم اس کے ساتھ پیرلل اپنی اکنامک ایکٹیویٹی جاری رکھیں گے، اور فوج نے اس کا جو اعادہ کیا کہ ہم نہیں سکتے آپ اپنی ترقی۔ مجھے ایک بریک لینا ہے، بہرحال ابھی جو ہم ساری گفتگو کر رہے تھے اور آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی ہے، جو سعودی عرب کا ہائی لیول ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہے، لیکن پاکستان نے بھی اپنا ہوم ورک کیا ہے، ہم بھی ایک بڑی ہولسٹک اپروچ کے ساتھ آگے آ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ کن کن سیکٹرز میں پوٹینشیل موجود ہے، اور ہم ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، پھر ہم اپنے سیکیورٹی چیلنجز کے حوالے سے بھی بریف کر رہے ہیں کہ اس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی، اس طرح پاکستان جو ہے وہ کام کرے گا، یہ بڑی خوشائن چیز ہے۔ بہرحال اس حوالے سے ہم امید کرتے ہیں کہ مزید خبریں بھی اچھی یقیناً موصول ہوں گی، لیکن ایک بریک مجھے لینی ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اسی طرح معاشی بحالی کے ایک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے۔ طرز تکلم، طرز تخاطب آ گیا ہے، پھیل گیا ہے، شدتیں حدتیں آ گئی ہیں، اس کو تو منیمائز اور نارملائز تو کرنا ہے۔ تمیز اور اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے سب کو، آپ اپنا اظہار تمیز اور اخلاق کے ساتھ بھی بتا سکتے ہیں۔ یوتھ سب سے اہمیت، اس کے لیے کیا چیزیں ہیں جو اسمبلی میں جا کے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے، کوئی یوتھ کو ہم انگیج کریں، خواہ وہ سپورٹس کی توسط سے ہو، اسکالرشپ کی توسط سے ہو، یا اسکل ڈیولپمنٹ کی توسط سے ہو۔ سب سے پہلے پاکستان کی بات ہو، اسمبلی کے اندر پارٹیوں کی بات میں ہو۔ الیکشنز کا ہونا اور پارلیمان کا بننا، یہ میرے خیال سے یہ پہلی جیت ہے۔
کشمیری عوام گزشتہ 7 دہائیوں سے حصول حق خود ارادیت کی جدوجہد میں مصروف عمل ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی توثیق کرتی ہیں۔ بھارت کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد سے راہ فرار اختیار کرتا آیا ہے۔ کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور بھارت یک طرفہ طور پر اس کی حیثیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اور ناظرین، ہم بات کر رہے تھے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، ایک گلوبل فنومینن ہے، پوری دنیا ہی اس کی لپیٹ میں ہے، لیکن پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک جن کا اس میں حصہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ بھی بری طرح اس سے متاثر ہیں۔ ویدر پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سردی جو ہے کبھی وہ پرولونگ ہو جاتی ہے اور زیادہ عرصے تک موسم جو سردی کا ہم فیس کر رہے ہیں، کبھی گرمی کا جو ہے دورانیہ بڑھ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی طرح سے چل رہی ہیں۔ اب ویدر پیٹرن جب تبدیل ہوئے ہیں تو بارشوں کے حوالے سے بھی جو ساری چیزیں ہیں وہ ہمیں ایک مختلف بیہیویئر نظر آ رہا ہے ویدر کا۔ ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے شمال میں مسلسل 5ویں روز بھی جو بارش ہے وہ ہو رہی ہے، اور آگے بھی فورکاسٹ ہے 18 سے جو نئے سپیلز ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں، تو یقیناً اس سے بہت زیادہ نقصانات بھی ہو رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سیلاب ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہے، اور اس قسم کے جو علاقے ہیں وہاں پر زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ابھی فی الوقت جو رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں اس میں کچھ ظاہر تبدیلی آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ 12 افراد کے جاں بحق اور 12 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ بہت تیزی سے اس پہ کام کر رہی ہے۔ سوات کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں اس میں کچھ گھر جو ہیں وہ گر گئے ہیں، 40 جانور ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے جو زیادہ متاثرہ علاقے ہیں بارش سے، ان میں اپر اور لوئر دیر ہے، چترال لوئر ہے، مالاکنڈ ہے، سوات، باجوڑ، محمد مانسہرہ، شانگلہ اور مالاکنڈ کے علاقے شامل ہیں۔ بہرحال یہ صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، پورے ملک میں یہ آبزرو کر رہے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ پاکستان اس سے پہلے بھی ہم بار بار اس کے حوالے سے بات کرتے رہے ہیں کہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو کس طرح سے کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے۔ ایک فنڈ کا بھی قیام کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ کیا معاملات آگے بڑھے ہیں۔ ابھی حافظ صاحب ذرا ہم تھوڑا سا لوکل لیول پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، جو ہم ویدر پیٹرن آبزرو کر رہے ہیں، جس طرح سے نقصانات ہو رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سفیشینٹ ہیں، اس وقت یہی کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ناہید، بات یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف علاقے جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے، KPK، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور دوسرے جو مختلف حصے ہیں پاکستان کے، وہ اس وقت طوفانی بارشوں اور شدید سیلاب کی زد میں ہیں، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اور موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ پاکستان جو ہے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ ابھی دیکھیں مونسون کا سیزن شروع نہیں ہوا، 2-2.5 مہینے باقی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس سے قبل ہی پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلاب نے تباہی بچا رکھی ہے، اور مختلف لینڈ سلائڈنگ کے جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، لینڈ سلائڈنگ کے صرف KPK میں آج میں دیکھ رہا تھا کہ 20 افراد جو ہیں جاں بحق ہو چکے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر درجنوں جو ہیں زخمی ہوئے ہیں مکانات گرنے کی وجہ سے، لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے، اور پانی کے ریلے میں بہہ جانے کی وجہ سے۔
تو یہ وہ صورتحال ہے جس نے پاکستان کو جو ہے پاکستان کے بجٹ کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، کیونکہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم عالمی جو گلوبل وارمنگ کے جو ایشوز ہیں، جو سنگین چیلنجز بڑھ رہی ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ اب دیکھیں اس کے لیے پاکستان میں جو ضرورت ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں نئے سسٹم بنانے کی ضرورت ہے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے بھی، اور ان جو بے وقت کے نقصانات ہیں ان سے بچنے کے لیے جو سیلاب آ رہے ہیں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے جنگلات کا رقبہ وسیع کریں۔ دنیا بھر میں جو عالمی معیار ہے وہ کسی ملک کا 5% رقبہ جنگلات پر ہونا چاہیے، مشتمل ہونا چاہیے، کیونکہ جنگلات جو ہیں آب و ہوا کو کنٹرول کرتے ہیں، اور پاکستان میں یہ 2% جنگلات جو ہیں وہ پاکستان کی موسمیاتی جو تغیرات ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن جو ہیں، جس کے لیے این ڈی ایم اے اور دیگر جو پی ڈی ایم ایز ہیں وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہیں، لیکن اب ہمیں دنیا بھر کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر اور ان کی تعاون کے ساتھ ریسکیو آپریشن کے نئے نظام کی طرف بڑھنا ہوگا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں جو بارشی پانی ہے، خاص طور پر سیلابی پانی، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے آبی ذخائر کی طرف بھی توجہ دینا ہوگی، کیونکہ تاکہ یہ پانی جو ہے ان علاقوں میں استعمال ہو سکے جو پانی کی کمی کی وجہ سے، پانی کی قلت کی وجہ سے مختلف مسائل کا شکار ہیں۔ تو یہ وہ نئے چیلنجز ہیں جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یقیناً جو ہے پاکستان کو جو عالمی تغیراتی مسائل کا سامنا ہے وہ ہمارے مسائل پیدا کردہ نہیں ہیں، کیونکہ کاربن جو ہے وہ ایک دنیا کا مسئلہ ہے، اور پاکستان جو ہے دیکھیں ہمارے گلیشیئر بھی پگھل رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے سیلاب جو ہے بے وقت کے سیلاب جو ہے ہمارے لیے جانی اور ہماری مالی نقصانات کا سبب بن رہی ہے، اور ہماری اکانومی بہت زیادہ سفر کرتی ہے۔ اور صافی صاحب اب یہ بات ہمارے لیے نئی رہی نہیں ہے، ہر سال اسی قسم کے معاملات ہوتے ہیں اور ہم اس کو فیس کرتے ہیں، کبھی سیلاب ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے مستقل بنیادوں پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے آپ ہی کے پروگرام میں ہم گزشتہ سال کے جو سیلاب اس کی تباہ کاریات تھی اس پہ ہم نے کافی گفتگو کی، 9-10 ارب کا جو نقصان ہوا، بلکہ 30 ارب تک پھر تخمینہ جات ہوئے۔ ابھی پہلے حصے میں پروگرام کے ہم ذکر کر رہے تھے پاکستان کے اقتصادی ترقی کے، اگر بالفرض ہم اقتصادی ترقی کے دائرے میں شامل ہوتے خوش قسمتی سے اور ہم اپنے اہداف حاصل کرتے بھی ہے، تو خود ایک سیلاب جو ہے خدا نخواستہ جب آتا ہے تو آپ کی پوری جو محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ قدرتی آفات کا مقابلہ جو ہے دنیا کے طاقتور ترین اور بڑے بڑے ممالک نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بچاؤ کی تدبیر ہے اختیار ضرور کی جا سکتی ہے۔ حافظ صاحب نے بہت سے حاصل گفتگو کی، پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے کئی چیزوں کا جو انپریسیڈنٹڈ، ایک تو روایتی طور پہ ہمارے ہاں سیلاب اور خشک سالی کا جو ایک جو آفات تھی وہ تو کافی مدت سے ہم ان کے ساتھ آشنا تھے۔ ابھی جو حالیہ جو سپل آیا ہے اس میں آسمانی بجلی کا گرنا، اب پنجاب میں دیکھے کتنی اس کے نتیجے میں لوگ جاں بحق ہوئے، خیبر پختونخوا کا آپ نے ذکر کیا، اس سے پہلے بلوچستان میں کیا۔ اب ہمایون صاحب آپ کو پچھلے سال بھی بتاتے رہے کہ جرمن واچ جیسی بڑے اداروں کی رپورٹ ہے، یا جو وہ کوپ 27 اور 28 کے بیچ میں جو نکات اٹھائے گئے تھے، پاکستان کو بڑے خدشات کا جو خطرات کا جو سامنا ہے، گلیشیئر کا پگھلنا، صحراؤں میں اضافہ، سمندر کے سطح کا بلند ہونا، ٹائفون اور سائیکلونز کا آنا، اب ہم وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ ساری چیزیں، وہ سب چیزیں تو اس کے لیے تدابیر اختیار کرنی ہوگی، اور پاکستان کے اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا ہمایوں صاحب، ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کر رہے تھے لاس اینڈ ڈیمیجز فنڈ کا قیام ہوا تھا، اور اوورآل پوری دنیا کو اس حوالے سے ذرا سینسٹیو کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس پر کام کیا جائے، کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں وہ لاسز اینڈ ڈیمیج، اگر آپ پاکستان کی جو سفارتکاری کی ہم مختلف موقعوں پہ جو تعریفیں کرتے ہیں، اس میں یہ جو کلائمیٹ چینج کی ڈپلومیسی تھی، اس میں پچھلی جو گورنمنٹ، یہی پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ جب پچھلی دفعہ تھی تو ان کی ایک بہت بڑی کوششوں سے پہلی دفعہ ہسٹری میں ہم نے اس کا ذکر کیا، اور ہم نے پہلے اس کو ایجنڈے میں ڈلوایا اور پھر اس کے اوپر اگلے سال جو ہے ایک فنڈ کا قیام آ گیا۔ انفارچونیٹلی ابھی بھی اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس تیزی سے نہیں ہو رہا جس تیزی سے جو ہونا چاہیے، ڈیولپنگ کنٹریز کو نقصان ہو رہا ہے۔ اور ابھی آپ نے ذکر کیا پچھلے سال کا جو فلڈ تھا
اس میں $34 بلین تو امیڈیٹ جو ایک تخمینہ لگایا گیا تو بڑا کنزرویٹو تھا. پھر $16 بلین ان 33 ملین لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو 1/3 آف دا کنٹری جو آ گئی تھی. وہ جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے فرینڈلی کنٹریز کی طرف سے وہ ابھی تک ان کے اوپر عمل وہ پلیجز ہی رہے, وہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی مٹیریلائز نہیں ہوئے. اور اب جن بارشوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ادھر رکنے والی بات نہیں ہے, آئندہ بھی اسپیل ایسے آئیں گے, زلزلے جس کا ذکر رشید صاحب نے کیا اور بہت ساری اور جو قدرتی آفات ہیں مین میڈ یا گاڈ سینٹ جو دونوں ہیں وہ ایسا کمپلیکس ماحول بنا دیتی ہیں. اور پھر آپ کی بڑھتی ہوئی آبادی جس کا تھوڑی دیر پہلے ہم اس کو ایک پازیٹیو سینس میں لے رہے تھے, لیکن آپ کی پلاننگ ہم اس وقت دنیا کا سب سے تیزی سے بڑھتے ہوئے ممالک کی اس فہرست میں آتے ہیں جہاں پہ گروتھ ریٹ جو ہے پاپولیشن, تو ہمیں اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے. ہمیں انٹرنلی بہت ساری پالیسیز کے اوپر غور کرنا ہے کہ کس جگہ پہ ہم نے کون کون سے سسٹم نافذ کرنے ہیں. ارلی وارننگ سسٹم کا ذکر کیا, یہ ایک بڑا ہرکولین ٹاسک ہے اور اس پہ اگر وار فوٹنگ پہ کام نہ ہوا تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اگلے سال بھی. اور ہم فیس کر رہے ہیں یہ سارے. اور اب اس دفعہ اکانومی کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ گندم کی کٹائی کا سیزن ہے, تو جو ایک اچھی کراپ پاکستان کو حاصل ہونے والی تھی, خدا نخواستہ اگر یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اگر اس کی نظر ہو گئی تو بھی ظاہر ہے بہت بڑا فوڈ نقصان ہو سیکیورٹی سکتا والے ہے. جو معاملات ہیں وہ ایک نیا معاملہ ہے جو سر اٹھا سکتا ہے. بہرحال بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین, ہم پروگرام کے اس حصے میں بات کر رہے تھے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, جس طرح سے پاکستان متاثر ہو رہا ہے, پوری دنیا سے متاثر ہے, لیکن ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک کے لیے مشکلات بڑھ جاتی ہیں جب ہماری اکانومی اس سے شدید طریقے سے متاثر ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں لوکل لیول پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اوور آل پوری دنیا کو اس کے لیے اکٹھے ہو کر کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.